अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कैसर मजीद और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाजरीन, पाकिस्तान की अब तर होती माशी सूरत हाल की वजह से गुज़िश्ता बरस यानी सन 2022 में 7,65,000 पाकिस्तान यानी अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों में मुंतकिल हुए। ये ट्रेंड वैसे तो गुज़िश्ता कई बरसों से जारी है, बल्कि कहना चाहिए कि पिछली एक दहाई से जारी है, लेकिन इसमें बड़ी तेज़ी के साथ इजाफ़ा देखने में आया सन 2022 में। और ये रिकॉर्ड तादाद है कि किसी एक साल में इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने अपना मुल्क छोड़ा हो। अच्छा, मैं ओवरऑल बात करने के बजाय आज स्पेसिफ़िक जो है वो एक मुल्क के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ जहाँ पाकिस्तानियों ने रुख किया जिस मुल्क का। मेरी मुराद है तुर्की से। अगर हम गुज़िश्ता साल और उससे पीछे भी 2-3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद तुर्की मुंतकिल हुई और वहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी ताकि मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार की जाए तुर्की में। उनमें ज़्यादातर ख़ानदान शामिल थे, यानी ख़ानदान पूरे का पूरा तुर्की मुंतकिल हुआ। और ये जो कुल तादाद है पिछले 4 बरसों का डाटा मैं आपको बताता हूँ तो 12,600 अफराद, जो कई 100 ख़ानदान बनते हैं, वो अपना सब कुछ बेच बचा कर पाकिस्तान से तुर्की मुंतकिल हुए ताकि वो वहाँ पे तुर्की की मुस्तकिल जो है वो शहरियत ले सकें। और वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्टीज़ भी ज़्यादातर लोगों ने ख़रीदी, कुछ लोगों ने वहाँ पे कारोबार भी अपना किया। लेकिन अगर हम देखें, आदाद शुमार देखें, वो ये कि जितने लोग तुर्की मुंतकिल हुए उसमें से तकरीबन कोई 75%, ये बहुत बड़ी तादाद बनती है, 75% तुर्की से वापस पाकिस्तान आ गए। यानी वो वहाँ पर कामयाब नहीं हो सके। वो वहाँ पर क्यों कामयाब नहीं हो सके और तुर्की जाना कितना फ़ायदा मंद है, कितना नुकसानदेह है, और तुर्की में क्या मुश्किलात पेश आती हैं पाकिस्तानियों को, और वो वहाँ पर क्यों सेटल नहीं हो पा रहे, इस हवाले से आज हम इस व्लॉग में बात करेंगे। मैं कैसर मजीद, जैसे मैंने पहले बताया, इंसाफ डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आपको इन तमाम जो भी मुश्किलात वहाँ पर पेश आती हैं तुर्की में, उनके हवाले से आपको आगाह करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तानी आखिर इतनी बड़ी तादाद में तुर्की का रुख क्यों कर रहे हैं। इसकी सबसे बुनियादी जो वजह है वो ये है कि तुर्की का वीज़ा बहुत आसान है। बहुत आसान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप का ख़ानदान 3 से 5 अफराद पर मुश्तमिल है और आपकी बैंक स्टेटमेंट अराउंड 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए के करीब है, तो और बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं, ग्रेजुएशन है आपकी, तो आप वीज़ा जब अप्लाई करते हैं 90% चांसेस होते हैं कि आपका विज़िट वीज़ा लग जाएगा। अच्छा, जब आपका विज़िट वीज़ा लग जाता है तो आप तुर्की पहुंच जाते हैं। तो तुर्की पहुंच के TRC यानी टेम्प्रेरी रेजिडेंट जो कार्ड है वो 1 साल का और 2 साल का होता है, वो लेना भी इतना मुश्किल काम नहीं है। अब थोड़ा सा मुश्किल हुआ है, लेकिन अगर हम आज से 6 माह पहले की बात करें तो इतना मुश्किल नहीं था और वो बड़े आराम से मिल जाता था। वहाँ पे हमारे जो बैठे हुए एजेंट्स बैठे हुए हैं तुर्की में, स्पेशली इस्तांबुल में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी एजेंट्स बैठे हुए हैं जो आपका TRC कार्ड बनवा देते हैं, और वो 1 साल का भी बन जाता है, 2 साल का भी बन जाता है, वो बड़ा आसान है। तो वो जो एजेंट्स, पाकिस्तानी एजेंट्स बैठे हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर मौजूद एजेंट्स के ज़रिए पाकिस्तानियों को ट्रैप किया कि आपके लिए तुर्की आना बहुत आसान है, आप तुर्की में आएँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदना बहुत आसान है, प्रॉपर्टी ख़रीदें, पहले आपको 1-2 साल का TRC कार्ड मिल जाएगा, उसके बाद आफ्टर 5 इयर्स आप तुर्की की शहरियत हासिल कर सकते हैं। और उनके अलावा उनको ख्वाब दिखाया जाता है कि जी तुर्की में कारोबार बहुत है, तुर्की में रोज़गार के मौक़े बड़े हैं। और जो पाकिस्तानी हैं यहाँ पे, वो उनको लगता है कि तुर्की मतलब एक तरह से यूरोप है, और उनकी करेंसी रेट अब तो खैर बहुत गिरा हुआ है। पहले अगर हम आज से 2-3 साल पहले देखें तो करेंसी रेट उनका अच्छा था एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी रुपीज़। तो पाकिस्तानी तुर्की की तरफ जो है वो मूव करना ज़्यादा आसान समझते हैं। ये एक बुनियादी वजह है कि क्यों पाकिस्तानी ज़्यादा तुर्की जा रहे हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एजेंट्स जो हैं, पाकिस्तानी एजेंट्स जो तुर्की में भी बैठे हैं और उनके फिर दफातर यहाँ पर पाकिस्तान में भी हैं, कराची, लाहौर में ज़्यादा ये लोग काम करते हैं। तो ये इसी तरह के ख्वाब दिखा के ट्रैप कर लेते हैं कि जी आप आएँ वहाँ पे तुर्की में $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करें, आपको फ़ौरी जो है शहरियत मिल जाएगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं भी करते, आके आप रेंट के ऊपर कोई अपार्टमेंट ले लेते हैं तो तब आपको TRC कार्ड मिल जाएगा।
اچھا، اس میں کوئی بھی بات غلط نہیں ہے، آپ بالکل آپ وزٹ ویزا کے اوپر جاتے ہیں، آپ کو TRC کارڈ 1 سال کا 2 سال کا رینٹل ایگریمنٹ کے اوپر مل جاتا ہے۔ اب تھوڑا مشکل ہوا ہے لیکن ماضی میں بہت آسان تھا۔ اگر آپ $2.5 لاکھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، گھر لیتے ہیں، اپارٹمنٹ لیتے ہیں، یا کوئی بزنس $2.5 لاکھ سے سٹارٹ کرتے ہیں جو سالڈ ہو، تو آپ کو شہریت ودن اے منتھ اور 2 آپ کو ترکی کی شہریت مل جاتی ہے۔ اچھا، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، آپ گئے، ترکی پہنچ گئے۔ اب یہ ہے کہ ترکی پہنچ کے سروائیول نہیں ہوتا۔ اب سروائیول کیوں نہیں ہوتا، اس کے اوپر میں آتا ہوں۔ پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ترکی ایک ایسا ملک ہے جہاں بہت کم تعداد میں پاکستانی رہتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ پچھلے 3-4 سال میں 12,600 کے قریب پاکستانی ترکی گئے، لیکن ان میں سے 75% جو پاکستانی واپس پاکستان آ گئے۔ اگر جو لوگ وہاں پہ پہلے سے رہ رہے تھے ان کی کل تعداد میں آپ کو بتاؤں تو وہ 18,000 کے قریب ہے، یعنی کل ملا کے پورے ترکی میں 18,000 پاکستانی رہتے ہیں۔ تو یہ بہت مختصر تعداد ہے پاکستانیوں کی ترکی میں۔ اچھا، اب وہ ترکی میں بھی کسی ایک شہر میں نہیں ہے، پاکستانی سکیٹرڈ ہے۔ استنبول میں سب سے بڑی تعداد پاکستانیوں کی رہتی ہے، اس کے بعد ازمیر ہے۔ تو یہ کل ملا کے 18,000 پورے ترکی میں سکیٹرڈ ہیں پاکستانی۔ استنبول میں کوئی لگ بھگ جو کوئی 7,000 کے قریب پاکستانی رہتے ہیں۔ اب جب پاکستانی وہاں جا کے منتقل ہوتے ہیں، شفٹ ہوتے ہیں، سب سے پہلا جو ان کو مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے لینگویج بیریئر، زبان کا۔ آپ ایئرپورٹ پہ اترتے ہی آپ بالکل اجنبی ہو جاتے ہیں، گو کہ اب پاکستان کی ایمبیسی نے گزشتہ برس سے وہاں پہ ایئرپورٹ کے اوپر اردو میں بھی جو ہدایات ہیں ان کو شروع کروایا ہے، استنبول ایئرپورٹ اور باقی جو بھی ایئرپورٹس ہیں ترکی کے وہاں پہ۔ لیکن اس کے باوجود لینگویج بیریئر جو ہے وہ آپ کو پہلا 1 سال تو بہت بڑی پرابلم کریٹ کرتا ہے۔ اگر آپ 1 سال میں ان کی لینگویج تھوڑی بہت سیکھ لیتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ آپ کی لائف سیٹل ہونا شروع ہوتی ہے، ادروائز آپ ایلین فیل کرتے ہیں، کیونکہ نہ تو ان کو انگریزی آتی ہے، نہ ہی وہ آپ کی اردو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایٹ دی اینڈ آپ کو جو ہے وہ گوگل ٹرانسلیٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، ہر جگہ پہ آپ گونگے بہروں کی طرح آپ کو اشاروں کنایوں میں بات کرنی پڑتی ہے ترکیوں سے۔ اچھا، پہلا یہ لینگویج بیریئر، اس کے اوپر کبھی پھر تفصیل میں بھی بات کریں گے۔ دوسرا جو وہاں پہ ترکی جاتی ہے آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کو گھر یا اپارٹمنٹ رینٹ پہ لینا۔ وہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے وہاں پہ، کیونکہ آپ کو لینگویج بیریئر آپ کا بہت بڑا ہے۔ آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ جو ترک ایجنٹ ہوتے ہیں، ان کو ہم پراپرٹی ڈیلر کہہ لیں، ان سے آپ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے۔ پھر آپ اگر گوگل کے اوپر سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ترکی کے جتنی بھی ساری یہ چیزیں ہیں، پراپرٹی ہے، باقی جو بھی ان کے معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے ترکش لینگویج میں ہیں۔ تو جب آپ انگریزی میں سرچ کریں گے گوگل کے اوپر تو آپ کو ترکی سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز نہیں ملے گی۔ وہاں پہ آپ کے لیے ایک اور بڑا پرابلم ہو جاتا ہے گھر یا اپارٹمنٹ ڈھونڈنے میں۔ اچھا، اب وہاں پھر آپ کو کون سب سے آسان لگتا ہے، وہ ہیں وہاں پہ بیٹھے پاکستانی پراپرٹی ڈیلر۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ترکی خصوصاً استنبول میں جتنے پاکستانی پراپرٹی ڈیلر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پراپرٹی ڈیلر کم، وہ مافیا زیادہ ہے۔ وہ ان کا کام ہوتا ہے کہ پاکستانیوں کو بس قابو کرنا ہے، اور قابو کر کے کسی طرح بھی ان کا خون تک نچوڑ لینا ہے، اور وہ خون نچوڑتے بھی ہیں۔ اب وہ آپ کو پراپرٹی دکھائیں گے جی کہ فلاں جگہ کے اوپر فلاں اپارٹمنٹ ہے، اور وہ آپ کو دکھائیں گے، اور وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ تو آپ یوں سمجھیں کہ لاہور اور اسلام آباد کراچی کا DH ہے جہاں پہ ہم آپ کو اپارٹمنٹ دے رہے ہیں، اس کا جو رینٹ ہے جی 6,000 لیرہ ہے اور بڑا مناسب ہے، 1+1 ہے، یہ وہ فلانٹم کا۔ اب آپ کو کچھ نہیں پتا کہ وہ آپ کو لاہور کا سمن آباد دکھا کے جو ہے وہ DHA کا کہہ کے آپ کو دے رہے ہیں۔ تو ہوتا وہاں پہ یہی ہے کہ آپ پھر جو ہے وہ جو اپارٹمنٹ آپ کو 3,000 لیرہ میں ملنا چاہیے وہ آپ کو 6,000 لیرہ میں لے کے ڈبل کمیشن ادھر سے لے لیتے ہیں اور آپ کو پھنسا دیتے ہیں۔ خیر، اب آپ کو اپارٹمنٹ مل گیا، آپ نے وہاں پہ رہائش شروع کر دی، رہنا شروع ہو گئے، تو بعد میں آپ کو اچانک پتہ چلے گا کہ یہاں پہ تو جس جگہ پہ آپ کو اپارٹمنٹ ملا ہے یہاں پہ تو TRC ہی نہیں ملتا، کیونکہ استنبول اور ترکی کے کچھ ایسے شہر جہاں پہ کچھ ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو TRC نہیں ملتا۔ اگر آپ نے وہاں پہ رینٹل اپارٹمنٹ یا رینٹل گھر لیا ہوا ہے تو وہ آپ کو پھنسا دیں گے۔ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا یہاں پہ تو TRC اپلائی نہیں آپ کر سکتے، تو دین آپ کے لیے ایک اور نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ خیر، مختصر یہ کہ آپ کے لیے گھر ڈھونڈنا وہاں پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے ترکی جاتے ہی۔ دوسری بات، اگر آپ پراپرٹی لینے کی طرف جاتے ہیں تو پاکستانی جو 75% میں کہہ رہا ہوں کہ واپس آتے ہیں ترکی سے، ان 75% میں سے زیادہ تر لوگوں کے ساتھ پراپرٹی میں فراڈ ہوا ہوتا ہے۔
اب پراپرٹی میں فراڈ جتنے پاکستانی ایجنٹس بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ پھر ترکش جو پراپرٹی ڈیلر اور ایجنٹس مل جاتے ہیں، وہ پاکستانیوں کو پھنساتے ہیں. جیسے وہ رینٹل اس میں پھنساتے ہیں، اسی طرح وہ سیل پرچیز کے معاملے میں پھنساتے ہیں کہ آپ نے کہا جی کہ میں نے تو $2.5 لاکھ کا اپارٹمنٹ یہاں پہ لینا ہے اور میں نے مستقل جو ہے وہ شہریت لینی ہے ترکی کی. تو وہ پھر وہ وہاں پہ بھی یہی کرتے ہیں کہ آپ کو چیز دکھائیں گے سمن آباد میں اور کہیں گے کہ یہ DHA ہے استنبول کا، اور آپ کو کچھ نہیں پتہ چلے گا. آپ یہاں وہاں گھومے پھریں گے اور آپ کو لگے گا ہاں یار یہی DHA ہوگا جو استنبول کا جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے، اور وہ بڑی سستی چیز آپ کو بڑے مہنگے داموں میں آپ کو دے دیں گے. اور بعد میں آپ کو پتہ چلے گا جو ایکچول اس کے ڈاکومنٹس تھے ان میں تو جو ایکچول پرائس وہ شو کی گئی ہے وہ کچھ اور ہے، اور آپ سے کچھ اور پرائس لی گئی ہے، اور آپ کی شہریت بھی گئی اور آپ کا پیسہ بھی گیا، اور آپ $100 والی جو چیز ہے وہ 300-400 روپے میں لے کے جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں. اب وہاں پہ پھر آپ کے لیے وہ ایک ٹینشن شروع ہوتی ہے، پریشانی شروع ہوتی ہے کہ میں کہاں پہ پھنس گیا. TRC والے معاملے کے اوپر دوبارہ میں آؤں گا. یہ میں نے کہا کہ 2-3 پوائنٹ جو ہے بڑے اہم ہیں اپارٹمنٹ کرائے کے لیے اور اپارٹمنٹ خریدنے کے لیے، کہ وہاں پہ جتنے بھی، اگین میں کہہ رہا ہوں، وہاں پہ جتنے بھی پاکستانی ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، پراپرٹی ڈیلرز اگر ہم ان کو کہیں، یہ سب لوگ ملے ہوئے ہیں اور یہ مل کے فراڈ کرتے ہیں اور پاکستانیوں کو پھنساتے ہیں اور $100 والی چیز آپ کو 200-300 روپے میں بیچ دیتے ہیں. TRC جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ رینٹل ہیں وہاں پہ ترکی میں تو بھی آپ کو TRC مل جائے گا. اگر آپ نے وہاں پہ کوئی پراپرٹی پرچیز کی ہے تو دین تو ڈیفینیٹلی مل جائے گا. بٹ پرابلم یہاں پہ یہ آتی ہے کہ TRC لے کے دیتے وقت ایجنٹس، اگین جہاں آپ کا مثال کے طور کے اوپر 3,000 لیرہ لگنا ہے، وہاں آپ کا 6,000 7,000 8,000 لیرہ لگوا دیا جاتا ہے. اور آپ کو TRC مل بھی جائے، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو مل بھی جائے تو بھی آپ کا سروائیول جو ہے وہ وہاں پہ آسان نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جو 12,600 پاکستانی گزشتہ 4 برسوں میں ترکی گئے ان میں سے 75% واپس آئے. اس کی آگے میں وجوہات آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ یہاں پہ پہلے ایجنٹس کہتے ہیں جی کہ آپ جائیں گے وہاں پہ آپ کے لیے نوکری کاروبار جو ہے وہ بڑا ہے جی، ترکی بڑی گرو کرتی معیشت ہے، وہاں پہ بڑا سازگار ماحول ہے کاروباری افراد کے لیے بھی، وہاں پہ جاب اپرچونیٹیز بھی ہیں. اچھا ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی کہہ دیں گے تھوڑی بہت آپ جو ہے وہ ترکی سیکھ لو گے، باقی انگریزی پہ اگر آپ کی کمانڈ ہے تو وہاں پہ بڑی نوکریاں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ترکی میں کوئی نوکری نہیں ہے. آپ اگر آپ کی پاکستان میں رہتے ہوئے ترکی میں کسی فرم میں اگر آپ کی نوکری ہوگی یا جاب ہوگی یا آپ کو جاب لیٹر اور ساتھ ورک پرمٹ آپ کو آفر کیا جا رہا ہے تو دین تو آپ جائیں. اگر آپ کو یہ کوئی کہے ایجنٹ کہ جی آپ ترکی آ جائیں، استنبول آ جائیں اور اس کے بعد آپ کو وہاں پہ نوکری مل جائے گی، تو وہ ناممکنات میں سے ایک ہے. کیونکہ وہاں پہ نوکری ملنا ایسا ہی ہے جیسے نواز شریف کا لندن سے پاکستان واپس آنا، تو وہاں پہ نوکری نہیں ہے. اب آپ نوکری کیوں نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں. ترکی میں کسی بھی دفتر میں کام کرنے کے لیے، چاہے وہ پرائیویٹ ہے چاہے وہ سرکاری ہے، آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ کو ترکش آتی ہو، پہلی بات. اچھا، دوسری نوکری ان لوگوں کے لیے ہے جن کو عربی آتی ہو. تیسری نوکری ان لوگوں کے لیے ہے، اور جو بہت کم تعداد میں ہے، وہ جن کو انگریزی پلس ترکی یا عربی میں سے ایک لینگویج آتی ہو. یہ 3 طرح کی کیٹیگریز ہیں جن کو وہاں پہ نوکریاں ملتی ہیں. اب اگر آپ کو ترکش بھی نہیں آتی، عربی بھی نہیں آتی، صرف انگریزی آتی ہے، تب بھی آپ کے لیے نوکری وہاں پر نہیں ہے. بہت کم، کوئی 2% میں کہوں گا کہ ایسے سیکٹر ہیں جہاں پہ آپ کو صرف انگریزی آنے کے اوپر نوکری مل سکتی ہے. اچھا، اب کہاں پہ نوکری پاکستانی کر رہے ہیں؟ بہت سے لوگ سوال یہ کریں گے کہ جی جو پاکستانی وہاں پہ 18,000 میں یہ کہہ رہا ہوں 18,000 پاکستانی وہاں پر مقیم ہے، تو وہ بھی تو آخر کچھ کرتا ہوگا نا، تو وہ کیوں وہاں پہ ہے، وہ کیوں پاکستان واپس نہیں آئے؟ تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں پر 18,000 میں سے 17,999 پاکستانی جو ہے وہ پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں، وہ ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، یا جو 1% جب کہہ لیں کہ وہ ان کے ریسٹورنٹس ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی کام نہیں ہے. ہاں، ان 18,000 پاکستانیوں میں انلیگل پاکستانیوں کو کاؤنٹ نہیں کر رہا، جو لیبر کلاس ہے، جو یہاں ڈنکی لگا کے ترکی پہنچتے ہیں یا
ویزا کے ذریعے بھی جاتے ہیں تو لیکن وہ لیبر کلاس ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی فیکٹریوں میں 3,000 4,000 لیرہ کے اوپر کام کرتے ہیں، اور ان میں سے جو اکثریت ہوتی ہے ان کا جو مطمع نظر ہوتا ہے ترکی جانا، وہ وہاں پہ مستقل سکونت نہیں ہوتا بلکہ وہاں سے ڈنکی لگا کے آگے یورپ یعنی یونان اور اٹلی پہنچنا ہوتا ہے، تو اس لیے میں ان لوگوں کو شامل نہیں کر رہا۔ اب وہ جو 18,000 پاکستانی وہاں پہ کیا کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ یا تو ایجنٹس بنے ہوئے ہیں، TRC آپ کی کروا کے دیتے ہیں، یا وہ پراپرٹی ڈیلر ہیں، یا پھر ان کے ریسٹورنٹس ہیں، یا چھوٹا موٹا جو یہ کھانے پینے والا کاروبار ہے، اس کے علاوہ وہاں پر کچھ نہیں ہے۔ اچھا، ان میں ایک اور کلاس آ جاتی ہے جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، جو کچھ لوگ تو بڑے اچھے لیول کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں اور کچھ بڑے چھوٹے لیول کے اوپر کام کرتے ہیں۔ ان میں سے یہ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں، 10 15 لوگوں کے گروپ بنے ہوئے ہیں، وہ ترکی سے چیزیں بائر جو ہے وہ پاکستان لے کے آتے ہیں اور پاکستان سے چیزیں بائر جو ہے وہ ترکی لے کے جاتے ہیں۔ بڑا ہیکٹک کام ہے جو بہت کم تعداد میں لوگ کر رہے ہیں، تو اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی نوکری نہیں ہے۔ اب جو پاکستانی جو فیملیز یہاں سے جاتی ہیں، جب ان کو وہاں پہ نوکری نہیں ملتی اور وہ 2 4 ماہ 5 ماہ وہاں پہ رہتی ہیں، اور اس کے بعد ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ نہ تو نوکری ہے، نہ میرے زبان کا کوئی مسئلہ حل ہو رہا ہے، فراڈ ان کے ساتھ الگ ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ پاکستانی فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایجنٹس کر رہے ہوتے ہیں، پراپرٹی ڈیلرز کر رہے ہوتے ہیں، TRC کروانے والے کر رہے ہوتے ہیں، نوکری کا جھانسا دے کر ان کو لوٹ رہے ہوتے ہیں لوگ، تو ایٹ دی اینڈ وہ اپنا بوریا بستر باندھتے ہیں اور واپس پاکستان آ جاتے ہیں۔ اچھا چلیں جی، آپ کو وہاں پہ نوکری بھی مل گئی۔ میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں، میں بھی کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ ترکی منتقل ہوا استنبول میں، اور ہم استنبول کے ایک ایریا ہے سنیورٹ، وہاں پہ ہم لوگ رہتے تھے، تو میرے پاس نوکری بھی تھی، سب کچھ تھا۔ اس کے باوجود میں پاکستان واپس آ گیا تقریباً کچھ 6 ماہ کے بعد۔ اب میں ان لوگوں کی بات کرنے لگا ہوں جن کے پاس وہاں پہ نوکری بھی تھی، سیٹل بھی ہو گئے تھے، بٹ اس کے باوجود وہ ترکی میں نہیں رہے اور انہوں نے اس چیز کو فوقیت دی کہ وہ واپس پاکستان آ جائیں۔ میری فیملی ان میں سے ایک ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی جو 3 4 وجوہات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ اب میں ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ان پاکستانیوں کے بارے میں جو ترکی گئے، انہوں نے وہاں پہ سکونت بھی اختیار کر لی، ان کے پاس نوکری بھی اچھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ واپس آ گئے۔ وہ کیوں آئے؟ لینگویج بیریئر جو سب کے ساتھ ہوگا، اگر آپ کے پاس نوکری بھی ہے تب بھی لینگویج بیریئر آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرتا رہے گا۔ سیکنڈ تھنگ، آپ کے بچوں کی سکولنگ انتہائی مشکل ہے ترکی میں رہتے ہوئے، چھوٹے بچوں کی سکولنگ، بڑے بچوں کی بھی ایون، کیونکہ جو ترکی میں پرائیویٹ سکولز ہیں جن کو ہم انگلش میڈیم سکولز کہہ سکتے ہیں، وہ امریکن سسٹم ہو یا برٹش سسٹم کے تحت جو بھی چلتے ہیں، ان کی فیسیں آپ کی سوچ سے زیادہ ہیں۔ یعنی کہ ایک نارمل جو سکول ہے استنبول کی، اگر میں بات کروں جہاں میں رہتا تھا اپنی فیملی کے ساتھ، وہاں پر ایک نارمل امریکن یا برٹش سکول انگلش میڈیم کی فیس جو ہے وہ پاکستانی روپوں میں 1 لاکھ روپے بنتی ہے ایک بچے کی۔ اب اگر آپ کے 2 3 بچے ہیں تو آپ 2 3 لاکھ روپے صرف فیسوں کی مد میں دینے کے لیے تیار رہیے، یعنی وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر ایک مڈل کلاس فیملی کے لیے اتنی فیسیں افورڈ کرنا۔ دوسرے نمبر کے اوپر، اگر آپ اپنے بچوں کو وہاں کے جو سرکاری سکول ہیں، جو ترکی سرکاری سکول ہے، وہاں پہ آپ ایڈمیشن کرواتے ہیں تو وہ فری آف کاسٹ ہے، یعنی ان کی وہاں پہ کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ لیکن وہاں پہ آپ کے بچوں کے لیے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان کا پورا جو سلیبس ہے وہ ترکش لینگویج میں ہوتا ہے، اور آپ یہاں سے بچوں کو لے کے گئے، فوراً سے آپ نے وہاں کے سرکاری سکول میں ڈالا، تو 1 سے 1.5 سال بلکہ 2 سال بھی کچھ بچوں کو صرف ترکی زبان سیکھنے میں لگ جائیں گے، پھر جا کے کہیں وہ اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کر سکیں گے۔ تو یہ ایک ناممکنات تو نہیں کہنا چاہیے، بڑا مشکل ہوتا ہے چھوٹے بچوں کے لیے۔ تو میرے ساتھ بھی وہی پرابلم ہوئی کہ میں گیا اور بچوں کو، چونکہ میرے 2 بیٹے تھے تو دونوں کی 2-2.5 لاکھ روپے فیس میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا، تو سرکاری سکول میرے پاس ایک آپشن تھا۔ اچھا، وہاں پہ 1-2 ایسے سکول ہیں انگلش میڈیم جو نسبتاً سستے ہیں، یعنی ان کی فیس کوئی 35-40 ہزار روپے سٹارٹ ہوتی ہے پر منتھ، لیکن ان میں چونکہ وہ سستے ہیں ان میں سیٹیں ہی نہیں ہوتی۔ وہ آپ کو ٹائم دیں گے جی کہ رجسٹریشن کروا دیں بچے کی، نیکسٹ یعنی سال 2 سال کا وہ ٹائم دیتے ہیں کہ جی تب جا کے آپ کے بچے کی باری آئے گی ایڈمیشن کی، تو وہ بھی وائبل نہیں رہتا۔ یہ بچوں کے حوالے سے پرابلم۔ دوسرا جو مجھے سب سے بڑا پرابلم وہاں پہ فیس کرنا پڑا، جو زیادہ تر پاکستانیوں کو کرنا پڑتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ 18,000 صرف پاکستانی ہیں ترکی میں، اور وہ بھی سکیٹرڈ ہیں۔ استنبول میں 7,000 کے قریب ہیں، اور باقی انقرہ ہو گیا، ازمیر ہو گیا،
باقی جو چھوٹے انطالیہ ہو گیا، باقی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہیں تو وہ اسکیٹرڈ ہے۔ اب استنبول میں جو 7,000 پاکستانی رہتا ہے، اور استنبول لاہور سے تقریباً 4-5 گنا بڑا جو ہے وہ شہر ہے، وہاں پہ آپ کو پاکستانی ملنا محال ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ یو کے کی بات کریں، ایون یو ایس اے کی بات کریں، ایون یو اے ای کی بات کریں، سعودی عربیہ کی بات کریں، ایون یورپین کنٹریز کی بات کریں، اسکینڈینیوین کنٹریز کی، ناروے وغیرہ، ڈنمارک وغیرہ کی بات کریں، ایون آسٹریلیا کی بات کریں، تو وہاں پر پاکستانی بڑی تعداد میں ہیں اور وہ کمیونٹی کے طور کے اوپر وہاں پر رہتے ہیں۔ آپ کو لیے اب کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ وہاں جہاں پاکستانی یا انڈینز رہتے ہیں آپ اس ایریا میں رہیں، تو آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا ان ملکوں میں کہ آپ پاکستانی یا انڈیا میں رہ رہے ہیں یا آپ کسی دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں۔ یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ، ناروے، ڈنمارک، سارے ملک جو ہے سعودی عربیہ، یو اے ای، وہاں پہ۔ لیکن ترکی میں جب آپ رہتے ہیں تو آپ کے ارد گرد کوئی پاکستانی موسٹلی نہیں ہوتا، کوئی ایک آدھ فیملی ہوگی، وہ بھی آپ کے ساتھ وہ مطلب سوشل جو انٹریکشن ہے ان کا نہیں ہوتا۔ جب آپ کا سوشل انٹریکشن نہیں ہوتا، پاکستانی یا انڈینز یعنی جو آپ کی زبان سمجھ سکیں اور آپ ان کی زبان سمجھ سکیں، تو پھر آپ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پاکستانی فیملیز وہاں جا کے، ترکی جا کے تنہائی کا شکار ہوتی ہیں، اور جب وہ تنہائی کا شکار ہوتی ہیں تو پھر وہ انزائٹی، ڈپریشن میں آ کے پھر ان کا دل کرتا ہے کہ واپس پاکستان بھاگ جائیں۔ ترکی میں صرف وہی بندہ سروائیو کر سکتا ہے، وہی فیملی سروائیو کر سکتی ہے جو زیادہ ایسے ایریا میں ہیں جہاں پہ ان کے ساتھ 2-4-5 پاکستانی فیملیز رہ رہی ہیں اور وہ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، گیٹ ٹوگیدرز کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو سروائیول آسان ہے۔ جو سب کو وہ ایسا ماحول، سازگار ماحول میسر نہیں آتا وہاں پہ ترکی میں، کیونکہ استنبول جیسے میں نے پہلے کہا لاہور سے 4-5 گنا بڑا شہر ہے، تو پاسبل نہیں ہے وہاں پہ انٹریکٹ کرنا۔ اچھا، وہاں پہ جو پاکستانی ہیں، جیسے میں نے اپنی ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ زیادہ تر پاکستانی وہاں پہ ایجنٹس ہیں، پراپرٹی ڈیلرز ہیں اور ٹی آر سی وغیرہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، یا پھر زیادہ سے زیادہ وہ پاکستانی جو ہیں وہ چھوٹے موٹے ریسٹورنٹس چلاتے ہیں۔ تو یہ جتنے لوگ ہیں یہ ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اور وہ سارے مفادات پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کاروباری مفادات۔ اچھا، اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے گا تو کھائے گا کیا، وہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ یہ پھر سوشل انٹریکٹ کرتے ہی نہیں ہیں، اسپیشلی نئے آنے والوں کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نئے آنے والوں کے ساتھ اگر ہم دوستی یا روابط بڑھا لیں گے تو پھر ہم نے تو انہی کو لوٹنا ہے، تو ان کو کیسے لوٹیں گے؟ تو وہ پھر ایک ڈسٹنس رکھتے ہیں، اور وہ ڈسٹنس رکھ کے پھر یہ ان کو لوٹتے ہیں۔ تو اسی لیے سوشل انٹریکشن جو ہے وہ وہاں پہ ترکی میں پاکستانیوں کا نہیں ہے، اور پھر وہ تنہائی کا شکار ہوتی ہیں فیملیز جو ترکی میں جاتی ہیں، اور ایٹ دی اینڈ اور یہ میں ان فیملیز کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس کوئی نوکری ہوتی ہے یا کوئی چھوٹا موٹا وہ کاروبار سیٹ کر چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ واپس آتے ہیں۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر وہ فیملیز واپس آتی ہیں، جن میں سے ایک میں یعنی میری فیملی بھی شامل ہے، کہ ہم لوگ، میرے پاس وہاں پہ نوکری بھی تھی، سیٹل بھی ہو گیا تھا، بٹ یہ جو سوشل انٹریکشن نہ ہونا، لینگویج بیریئر، بچوں کی سکولنگ، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے مجھے واپس آنا پڑا، اور زیادہ تر فیملیز جن کے پاس نوکری ہوتی ہے انہی وجوہات کی بنا پر پاکستان واپس آتی ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے اور باقی ملکوں کے حوالے سے بھی ابھی مزید گفتگو ہم کرتے رہیں گے انصاف ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔